मौलाए कायनात जुमा के दिन 13 रजब को काबे में पैदा हुए और तकरीबन 16 रजब को उनकी अम्मी 3 दिन के बाद काबतुल्लाह शरीफ से बाहर निकली पूरे कुरैश में। एक बात और सुने, नंबर 1, मौला अली पहला वो शहजादा है मक्के में जो नजीबुत तरफैन हाशमी है। अली से पहले कोई नजीबुत तरफैन हाशमी नहीं थे। अली से पहले मक्के में कोई नजीबुत तरफैन हाशमी पैदा नहीं हुआ। नजीबुत तरफैन हाशमी का मतलब माँ भी हाशमिया और बाप भी हाशमी। जैसे उनके वालिद हजरत अबू तालिब, उनके वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब, उनके वालिद हाशिम। माँ फातिमा बिनते असद और असद के वालिद हाशिम। इस तरीके से यानी कि मौला अली की अम्मी के दादा और मौला अली के अब्बा के दादा, अम्मा अब्बा दोनों के दादा है हाशिम। और ये और एक और बात, अली ये पाक ने नन्नों के अंदर, बच्चों में, कम उम्र लोगों में सबसे पहले कलमा पढ़ा। और अली की अम्मी जान वो पहली हाशमिया खातून है जो ईमान लाई। यानी हाशमी औरतों में यही तो इमाम हुसैन का खानदानी बैकग्राउंड है जो और जगह चिराग नहीं सूरज लेकर ढूंढो तो भी तुम्हें सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। हाशमी औरतों में सबसे पहले जो ईमान लाई उसको फातिमा बिनते असद कहते हैं जो मौला अली की अम्मी जान है। अल्लाह अकबर। और फिर सुनो, अल्लाह अकबर, जब 16 रजब को शहजादा लेके निकली तो हाशमियों में कोहराम है। बच्चा तो बड़ा खूबसूरत है लेकिन आंख नहीं खोलता, शायद नाबीना है और नाबीना बच्चा माँ बाप पर जिंदगी भर बोझ होता है। अल्लाह अकबर। ऐसे में बहुत बातें होंगी, उसका जिक्र नहीं करता, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आने के बाद चचा चच्ची से कहा क्या बात है, तो चचा चच्ची ने कहा तुम्हारा भाई आया है, खूबसूरत बहुत है, हसीन बहुत है, जमील बहुत है, लेकिन तकलीफ इस बात की है कि वो नाबीना है। कहा नाबीना कैसे? कहा वो आंख नहीं खोलता तो नाबीना है। आका ने फरमाया लाओ मेरे भाई को मेरे पास दो। और जैसे हुजूर ने अपनी गोद में लिया तो अली ने आंखें खोली और सबसे पहले चेहरे मुस्तफा को देखो घुट्टी सैयदा को यानी हसन हुसैन पाक की अम्मी को आका ने दिया, बाबा को आका ने दी, नाम हुसैन पाक की अम्मी का। यानी देखो ज़बाने मासूम से, ज़बाने औहा से घुट्टी भी दी जा रही हसनैन की अम्मी अब्बा को, नाम भी रखे जा रहे। नाम सैयदा पाक का मेरे आका ने रखा। और अल्लाह अकबर फरमाते अल्लाह के हुक्म से रखा, खुदा के हुक्म से रखा। और फरमाया मैंने मेरी बेटी फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा कि फातिमा पर भी जहन्नम हराम है और फातिमा से मोहब्बत करने वालों पर भी जहन्नम हराम कर दी गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली। इसका मतलब जहन्नम हराम करवाना हो तो फिर अहलुल बैत से सच्ची मोहब्बत बेदामी बिक जाइए बाजार नबी में, बेदामी बिक जाइए बाजार नबी में। इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते और हो मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। यहाँ जितने ठाठ से जी रहे हो आखिरत में इससे ज्यादा तुम्हारे ठाठ बाट होंगे। लेकिन नबी और आले नबी से वफा करो, सच्ची मोहब्बत करो जैसे हमारे बुजुर्गों ने की। बताया नाम रखा फातिमा। इधर मौला अली जब आंख खोल के देखा हुजूर को, बात उसमें बहुत है। चचा चच्ची से पूछा क्या नाम रखा इसका? आका पूछे नाम क्या रखा? उनके वालिद ने कहा जैद नाम रखा। फिर कहता हूं वो रिवायतें बहुत है। कुछ लोग जो है ना अपनी मनपसंद की किताब पढ़ते हैं तो फिर कहते हैं कि ये तो मुझे नहीं मिला, तो आपको नहीं मिला तो मैं क्या करूं।
مجھے تو ملا نا. مولا علی فرماتے ہیں انسان کو جو بات نہیں پتا ہوتی وہ اس کا دشمن ہوتا ہے. تو آپ کو نہیں ملا تو آپ مجھ سے پوچھیں میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں, اور پھر یہ کہتا ہوں میں اہل سنت و جماعت کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں. ہاں ڈھونڈیے نا تو آپ کو ملے گا کچھ. علم بغیر کنارے کا سمندر ہے, اور جتنا ہم بول رہے ہیں ہمارے بعد آنے والے اگر ڈھونڈیں گے تو اس سے زیادہ بولیں گے. ہاں کیا نام رکھا؟ بابا نے کہا زید, امی نے کہا حیدر, ماں نے کہا حیدر, بابا نے کہا زید. آقا نے فرمایا مگر اس کا نام میں نے کیا رکھا؟ کہا آپ نے کیا رکھا؟ میں نے علی رکھا. اس کا نام میں نے علی رکھا. سیدہ فاطمہ بنت اسد کا قربان ہو جاؤں شہزادے تجھ پہ, میں نے یہ جان بوجھ کے چھپایا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ پیدا ہوا تو غیب سے آواز آ رہی تھی اس کا نام علی رکھا جائے. دیکھ رہے ادھر بھی نام حضور, ادھر بھی نام حضور, ادھر بھی گھٹی حضور, ادھر بھی گھٹی حضور. اس کے بعد داماد کو تو سسر نہیں پالتا نا, لیکن چونکہ یہ صرف داماد نہیں تھے بلکہ چچا زاد بھائی بھی تھے. اب ہماری سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب مولا علی کی عمر 4 سال کی ہو گئی. کتنی؟ 4 سال کی. مولا علی کی عمر 4 سال کی ہو گئی عمر شریف. تو اس وقت مکے میں قحط آ گیا. قحط آیا تو حضرت عباس ابن عبد المطلب سے اللہ کے رسول نے کہا چچا میرے چچا کی اولاد زیادہ ہیں جس نے مجھے بہت پیار دیا اور قحط سالی ہے, تو ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ان کے بچوں کو اپنے بانٹ لیں اور بانٹ کر کے ان کا بوجھ ہلکا کر دیں. تو رسول اللہ اور حضرت عباس دونوں ساتھ گئے اور حضرت ابو طالب سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا بوجھ ہلکا کریں, آپ کی اولاد زیادہ ہیں, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا عقیل کو اور طالب کو میرے پاس رہنے دو, باقی کے معاملے میں آپ لوگوں کو اختیار ہے. تو حضرت عباس نے حضرت جعفر کو گود لے لیا کہ اس کی پرورش میں کروں گا, اور صرف 4 سال کی عمر میں میرے نبی نے مولا علی کو گود لے لیا, اس کی پرورش میں کروں گا. یعنی جس حسین کو اٹھانا ہے اب امی کی تربیت بھی کرنے والے اللہ کے رسول ہیں اور بابا کی تربیت کرنے والے بھی اللہ کے رسول ہیں. گویا کے گود معصوم میں, آگوش معصوم میں حسین پاک کی امی کی بھی تربیت ہو رہی ہے اور بابا کی بھی تربیت ہو رہی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ماں کا مربی بھی اللہ کا رسول ہے اور بابا کا مربی بھی اللہ کا رسول ہے, اور پھر اللہ اکبر امام حسین کو خود 6 سال تک تربیت دینے والے بھی اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 6 سال تک تو ڈائریکٹ تربیت دی, اور اس کے بعد پھر بعد میں جن لوگوں سے تربیت ملنی تھی ان کی تربیت بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں. یہ ہے حسین پاک کی امی اور بابا کی شان جو میں نے صرف ولادت پڑھی. اللہ اکبر. اس کے بعد بچپن سے سنوار رہے ہیں علی کو. علی اللہ اکبر, یہ جو حسنین کریمین کے بابا ہیں انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا, کبھی کفر نہیں کیا, کبھی گناہ کے قریب نہیں گئے. کیوں؟ اس لیے کہ آگوش نبوت میں پرورش ہو رہی تھی, قدم قدم پر رسول اللہ کی تربیت ساتھ تھی. اسی لیے تو علی 10 سال کی عمر میں ایسی باتیں کرتے تھے کہ عام طور پر دوسروں سے انسان عمر 10 سال میں نہیں سن پاتا ایسی باتیں. مثال کے طور پر اللہ اکبر, جب اللہ پاک کا حکم آیا اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں, رشتہ دار کھا چکے اور کھانے کے بعد سننے کے موڈ میں نہیں تھے, اللہ اللہ, اس وقت اللہ اکبر کھلانے والا کون تھا؟ اللہ اکبر. یا کھلانے والے اللہ کے رسول تھے یا ضیافت کرنے والے یا حسنین کے بابا علی یا مرتضیٰ تھے. وہ کھا کے ہنسی مذاق کرنے لگے, چلے گئے. دوسرے دن پھر دعوت دی گئی, دوسرے دن آئے پھر ہنسی مذاق کرنے لگے. کھانے کے بعد تیسرے دن پھر دعوت دی گئی. اب جب دعوت دی گئی تو کہا گیا بھائی کچھ سن تو لو. پھر اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا اللہ کا حکم آیا ہے, اللہ کا حکم آیا ہے, اللہ کا حکم آیا ہے کہ میں تمہیں اللہ سے ڈراؤں. اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. مٹی پتھر درخت شجر
شجر حجر عبادت کے قابل نہیں, چوہے بلی کتے عبادت کے قابل نہیں, یہ ان کو معبود نہیں بنایا جا سکتا. معبود تو وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے. اللہ کی توحید بیان کی میرے آقا علیہ السلام نے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. آقا فرماتے ہیں ہے کوئی تم میں میرا ساتھ دینے والا, ہے کوئی تم میں میری مدد کرنے والا, میری نصرت کرنے والا, ساتھ دینے والا. کھا کر کے سب چپ تھے, لیکن کھلانے والوں میں وہ جو 10 سال کا شہزادہ تھا اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہے کوئی مدد کرنے والا, سب چپ تھے, کہا میں مدد کروں گا. پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی مجمع سے چاہتے تھے مدد, اللہ اکبر, لیکن آواز مجمع سے آنی تھی مگر کسی نے کچھ نہیں کہا. تو تیسری مرتبہ پھر کہا یا رسول اللہ میں مدد کروں گا. اب یہاں محض چشمے تصور سے عشق کی اینک لگا کر دیکھتے ہیں, مجمع ہے, سناٹا ہے, 2 آوازیں نکلتی ہے. ایک آواز کہتی ہے یا رسول اللہ, اور پھر میرے آقا پلٹ کر کہتے یا علی کیا تو میری مدد کرے گا. اس کا مطلب یہ کہ جو پہلا جلسہ دین کے لیے رکھا گیا تھا اشارے کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو بات سمجھ میں آئے گی. اس میں 2 نعرے ملتے ہیں, کوئی یا رسول اللہ کہہ رہا تھا, کوئی یا علی کہہ رہا تھا. پتا چلا یا رسول اللہ کہنا علی کی سنت ہے اور یا علی کہنا میرے نبی کی. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی جس نے کہا تھا میں مدد کروں گا, اللہ اکبر, وہ حسنین کریمین کے بابا ہیں. پھر اس کے بعد جوانی کی دہلیز پر علی پہنچنے لگے, حضور علیہ السلام کی تربیت. اللہ اکبر. جوانی کی دہلیز پر حسین پاک کی امی پہنچنے لگی, بچپن سے لے کے حضور علیہ السلام کی تربیت. آئیے وہ تربیت کے کیا انداز تھے اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں, لیکن اس کی 1-2 مثال کے طور پر دیکھیے. نماز پڑھنا آسان ہے, روزے رکھنا آسان ہے, داڑھی رکھنا بھی آسان ہے, ٹوپیاں پہنا بھی آسان ہے. سب سے مشکل چیز جو آدمی کو لگتی ہے نا وہ ہے, قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جب تک اپنی پسند کی چیز کو تو اللہ کی راہ میں قربان نہ کرے اس وقت تک تو نیکی اور پرہیزگاری کو نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک, یعنی اپنا مال جب تک قربان نہ کرو اللہ کی راہ میں, اس کو کہتے ہیں سخاوت. اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ سخی اللہ کا محبوب ہے اگرچہ وہ زیادہ نیک نہ ہو. یہ مفہوم کے طور پہ پڑھ رہا ہوں, حالانکہ حدیث کے الفاظ دوسرے ہیں. سخی اللہ کا محبوب ہے اگرچہ وہ زیادہ نیک نہ ہو, پھر بھی وہ اللہ کا محبوب ہے. سخی فرمایا سخی جنت سے قریب, سخی لوگوں سے قریب. اب آئیے دیکھیے, پورا خاندان بنو ہاشم سخی ہے, لیکن خاص طور پر حسنین کریمین کی امی اور بابا کی سخاوت دیکھ. حضرت سیدہ کائنات کا بچپن ہے, بچپنے میں سیدہ کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے زیورات پہنائے. اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا کی عمر صرف 4-5 سال کی ہے. توجہ کرنا, صرف 4-5 سال کی عمر ہے. اللہ اکبر. زیور پہننے کے بعد باہر گئیں, باہر جا کر اندر آئیں. آنے کے بعد کوئی زیور نہیں تھا بدن پر. ماں نے پوچھا بیٹی زیور کیا کیے؟ تو عرض کی امی زیور پہن کے باہر نکلی, ایک غریب عورت دکھی تو میں نے سوچا زیور پہن کے میرا کیا بھلا ہوگا, تو میں نے سوچا یہ زیورات اگر غریب کو دے دوں تو اس کی غربت دور ہو جائے گی. زیور پہن کے میں کیا کر سکتی. مولائے کائنات کی سخاوت, مولائے کائنات کی. مسجد کے اندر ایک سائل مانگ رہا ہے مجھے کچھ دو, مجھے کچھ دو. کسی نے کچھ نہیں دیا. اس نے کہا محمد الرسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان سوال کر رہا ہوں, کوئی کچھ نہیں دیتا. اس وقت مولائے کائنات حالت رکوع میں تھے. توجہ کریے, حالت رکوع میں تھے. رکوع کی حالت میں آپ نے اپنی انگوٹھی ڈھیلی کی, اور ڈھیلی کرنے کے بعد حالت رکوع میں اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور سائل نے انگوٹھی نکال لی. یعنی مولائے کائنات کی سخاوت, گھر جا کر اس پر سوچنا. ماں کی سخاوت, حسین پاک کی امی کی سخاوت کا عالم یہ بچپنے میں زیورات اتار کے دے دے, اور بابا کی سخاوت یہ کہ حالت نماز میں بھی
سائل کا سوال رد نہ کرے. حالانکہ اگر سائل نماز کی حالت میں مانگے تو دینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ آدمی تو حالت نماز میں ہے. لیکن مولائے کائنات نے نماز کی حالت میں بھی سائل کا سوال رد نہیں کیا. بھائی چلے نماز تو نماز ہے، مولائے کائنات جو حسین پاک کے حسنین کے بابا ہیں ان کی سخاوت پر ایک بات سن لے، جس کو علامہ شرف الدین یحییٰ منیری نے لکھا. کس نے لکھا؟ علامہ شرف الدین یحییٰ منیری نے لکھا. جنگ ہو رہی ہے، جنگ. حالت جنگ میں ایک منکر اسلام، چونکہ علی سے تو سبھی ڈرتے تھے، مولا علی بہت بہادر تھے. بہادری کا عالم یہ تھا جس جنگ میں علی پہنچے پھر اس جنگ کا معاملہ ہی کچھ اور ہوتا تھا. حضور کے ہر صحابی جانثار، ہر صحابی وفادار، ہر صحابی بہادر. لیکن اللہ رب العزت کی شان ہے، اللہ نے کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا. اللہ نے مولا علی کو شجاعت دی تھی، شجاعت. اور مولا علی کیسے تھے؟ اللہ اکبر. کتابوں میں لکھا ہے بہت خوبصورت تھے اور میانہ قد تھا، درمیانہ قد، بڑی بڑی آنکھیں تھی اور موٹے موٹے بازو تھے.